अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी थी। एक तो ये था कि मामलात आपको पता है पाकिस्तान में जो चल रहे हैं उसके नवाज शरीफ के, और वो सिलसिला जो है वो थमने को नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि वो तो सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं और उनको भी ज़रा थोड़ा सा तजिया करना चाहिए हमें, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग एक ही शख्स जब चाहता है हमें ब्लैकमेल करता है, हमें होस्टेज करार दे देता है, तो उससे हमें ज़रा थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। और भी गम है ज़माने में नवाज शरीफ के अलावा, तो उनका ज़रा तजिया करते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो तीन चीज़ें हुई हैं पिछले एक दो दिनों में, मैं वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि तालिबान ने हेलमंद के ऊपर अटैक किया, और हेलमंद का जो अटैक था वो उनका थ्वाट किया गया, वो मुकम्मल नहीं हो सका, कामयाब नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये है कि अमेरिका को फिर एक दफ़ा वक्त पड़ गया कि अब अगर तालिबान के ऊपर हमने स्ट्राइक्स की हैं तो उनका जो अगर अटैक कहीं ना कहीं उन्होंने किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और हमारा जो पुल आउट है वो कहीं डिले ना हो जाए। तो फौरी तौर पर यह हुआ है कि जो अमेरिका के जो जनरल ऑस्टिन मिलर हैं उन्होंने, और जो उनके नेगोशिएटर आपको पता है जो आते रहते हैं पाकिस्तान में भी, ज़ालिम खलीलजाद, उन्होंने फौरी तौर पर प्लीड किया है तालिबान से और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ मुलाकात करें। मुलाकात हुई है उनकी, और उसमें इत्तेफाक राय से ये तय पाया है कि अमेरिका जो है वो अब एयर स्ट्राइक्स नहीं करेगा, और तालिबान जो है वो अपना ऑफेंसिव जो है उसको रोक देंगे, और अब वहां पे अटैक नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन हुआ ये है कि इसकी वजह से आपको पता है एक सिचुएशन जो थी वो काफ़ी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी हुई थी, क्योंकि ये जो एयर स्ट्राइक्स थी ये प्लेनली वायोलेट कर रही थी जो दोहा का एग्रीमेंट है तालिबान के साथ अमेरिका का। और तालिबान जो थे वो रिटेलिएशन के बारे में वार्न कर रहे थे कि हम रिटेलिएट करेंगे, और जाहिर है कि उन्होंने करना भी था। तो जिससे खतरा ये पड़ गया था कि जो इंटर अफगान पीस टॉक्स चल रही हैं वो कहीं खतरे में ना पड़ जाएं और कहीं वो जेपरडाइज ना हो जाए। तो अब सूरत हाल ये हुई है कि उन्होंने दोनों ने सिचुएशन को काम करने की कोशिश की है, और जो तालिबान का ऑफेंसिव है जो कि अगरचे पहले ही फेल हो चुका था वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक्स अमेरिका ने स्ट्राइक्स की जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ और वो नहीं कर सके। लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो फौरी तौर पे एयर स्ट्राइक्स को रोके, और ये ना हो कि उनकी जो डील है उसकी वायोलेशन, बल्कि फ्लैग्रेंट वायोलेशन जो है वो ना होनी शुरू हो जाए। अच्छा, अब इससे हुआ ये है कि अमेरिका जो है उसने जो प्रोसेस ऑफ विड्रॉ करने का वहां से है अफगानिस्तान से, वो इतना ज्यादा वो कंसर्न है उसके बारे में, क्योंकि वो कह चुके हुए हैं और फिर मेंटली वो प्रिपेयर्ड है वहां से निकलने के हवाले से। और अब अगर उन्हें कोई भी इस तरह की जो हिच है वो अगर होती है वहां पे, तो उनके लिए मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तो पब्लिक प्रेशर अमेरिका का, दूसरा ऑब्वियसली लॉजिस्टिकली भी उनके लिए बड़ा मसला हो सकता है। तो एक तो चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान के हवाले से हुई है। दूसरी चीज़ जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुई है वो है ईरान के हवाले से। ईरान हम एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, दूसरी तरफ हमसाया मुल्क और ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान। तो उनका जो आपको पता है कि कल उनका जो एक एम्बार्गो लगा हुआ था वेपन्स का, वो लिफ्ट हो गया है, और उसकी वजह से अब ईरान ने ये कहा है कि हम अपने जो वेपन्स हैं वो अब हम खरीद भी सकते हैं, और उन्होंने साथ ये कहा है कि हम सेल भी करेंगे। और इस जो एम्बार्गो था उसके उठने के बाद अब वो टैंक्स वगैरह जो हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं, फिर इवन एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं, हेलीकॉप्टर समेत, और हैवी आर्टिलरी, ये सारी चीजें जो हैं वो अब खरीद भी सकते हैं, और उनके लिए अब कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है कि हम इसको अब ये नहीं सोचेंगे कि किसके साथ हमने डील करनी है, जहां से भी हमें असला खरीदना पड़ा खरीदेंगे भी, और बेचना भी पड़ा तो बेचेंगे, क्योंकि उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो बेच सकते हैं। क्योंकि ये जो यूएन का लगा हुआ है आर्म्स एम्बार्गो था, जो कन्वेंशनल आर्म्स एम्बार्गो था, उसके ऊपर से अब जैसे वो उठा है, क्योंकि ये तकरीबन 13 साल के बाद उठा है, और उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोमेटिकली उठ गया है। अब देखना यह है कि ये जो 2015 में लैंडमार्क आपको पता है एक न्यूक्लियर डील हुई थी इनकी दुनिया की मुख्तलिफ ताकतों के साथ, तो उसमें से ये एक सनसेट क्लॉज भी थी जिसमें ये कहा गया था कि ईरान का जो एम्बार्गो है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो जाएगा, और ये कल उठ गया।
اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے اس کو کہا ہے کہ جی نہیں، ہم تو نہیں مانتے اس کو، جو بھی اس کے ساتھ ایران کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرے گا، ویپنز کی کوئی ڈیل کرے گا، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ امریکہ کو ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا جو معاملہ ہے وہ آپ کی طرح نہیں ہے، آپ تو لوگوں کو مارنے کے لیے اور صرف خالصتاً پیسے کے لیے ویپنز بیچتے ہیں، ہماری تو ضرورت ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ آپ نے تو سعودی عرب کے ساتھ بھی جو ڈیل کی تھی وہ بھی یمنی لوگوں کو سلاٹر کرنے کے لیے آپ نے کی تھی، کیونکہ اس میں صرف آپ کو مقصد تھا کہ آپ کو پیسے مل جائیں۔ تو ہمارا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے امریکہ کو خاص طور پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے اٹ ول ایکٹ ریسپانسبلی ان لائک دی امیریکنس، اور صرف ان لوگوں کو ویپنز سیل کرے گا جو جس کو وہ سمجھے گا کہ یہ بہتر ہے علاقے میں ایک بیلنس آف پاور کے لیے۔ اب یہ جو چیز ہے واشنگٹن میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایرانین ڈیفنس منسٹر جو ہیں عامر حاتمی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم بالکل اس کو نہیں مانیں گے، ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، اور ہمارا جو ڈیفنس پروڈکشن ہے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ 80 to 90% جو ہے ہم اس کی اپنی ہی کیپبلٹیز کے اوپر بینک کرتے ہیں، یعنی ہماری جو انڈیجنس پروڈکشن ہے وہ اس قابل ہے کہ ہماری کوئی بھی جو جنگی کاروائیاں ہیں ان کو سسٹین کر سکے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایران عراق وار کی جب ہوئی تھی تو اس میں ایران نے یہ سبق سیکھا تھا کہ اپنی جو انڈیجنس پروڈکشن ہے ویپنز کی، اس کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا ہے، اور وہ لے کے گئے اس حوالے سے۔ لیکن اس چیز نے امریکہ کو کافی خوفزدہ کیا ہوا ہے، اور امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے میں وہ کیسے کرے، کیونکہ خود ہی انہوں نے پل آؤٹ کیا تھا اس ڈیل سے۔ اب مائک پومپیو صاحب جو ہیں وزیر خارجہ امریکہ کے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس سے پورے معاملات جو ہے خراب ہو سکتے ہیں۔ اب واشنگٹن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک شدید گرپ آف فیئر میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، کیونکہ یہ 13 سالہ جو کنونشنل آرمز ایمبارگو تھا وہ اٹھ گیا، اور اب اس میں نہ ان کا کوئی رول تھا، اب وہ بیسیکلی ڈیل سے بھی آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب سوائے رونے کے ان کے پاس چانسز اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ایران کے ساتھ ان کی ڈیل ہے باقی ملکوں کے ذریعے ان کو کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ جناب آپ ان سے کہیں کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ 2007 میں جب یہ آرمز ایمبارگو لگا تھا یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کی طرف سے، تو اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک سن سیٹ کلوز تھی، 5 year سن سیٹ کلوز، جو کل پوری ہوگی۔ تو ظاہر ہے اب ایران جو ہے وہ اب لیجیٹیمیٹلی یہ کام کر سکے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی یہ تھا کہ اگر ایران جو ہے وہ کمپلائی کرے گا، تو ایران نے کمپلائی کیا ہے، باقی تمام جو یورپین پاورز ہیں وہ یہ مانتی ہیں کہ ایران نے اس کو کمپلائی کیا ہے۔ اب امریکہ نے 2-3 دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ آرمز ایمبارگو کا جو معاملہ تھا یو این سیکورٹی کونسل میں اس کو اٹھایا جائے، اور دونوں دفعہ امریکہ فیل ہوا اس میں، کیونکہ امریکہ کی اپنی جو ایک اخلاقی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی ہوئی تھی اس میں سے، ڈیل میں سے نکلنے کے بعد۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر دوسری طرف جو ہیں بینی گینٹس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی میئرز ہمیں لینے پڑے ہم ایران کو پریونٹ کریں گے کسی بھی اس طرح کی ڈیل سے جو کہ وہ ان کے حوالے سے کرے گا، ویپنز کے حوالے سے۔ ایرانی نیوی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی بہت زبردست کیپیسٹی بڑھ چکی ہوئی ہے، ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ سیلف سفیشینسی کے حوالے سے بھی ان کا بہت زبردست انہوں نے اپنا ایک سلسلہ کر لیا ہوا ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے، جو میں آپ کو ضروری شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نگورنو کاراباغ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے، اور ڈسپائٹ آل دی سیز فائرز دی فائٹنگ از اسٹل گوئنگ آن۔ اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ مائک پومپیو ہیں، انہوں نے اگلے فرائیڈے کو، یعنی اس ویک میں جو فرائیڈے آ رہا ہے، اس میں انہوں نے آذربائیجان اور آرمینیا کے دونوں کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کو بلا لیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ ملاقات کریں۔ اب وہاں پہ ملاقات ہوگی، سنا ہے کہ جو آذری ان کے وزیر خارجہ ہوں گے وہ پہلے ملیں گے، اور اس کے بعد ان کے جو وزیر خارجہ ہیں آرمینیا کے وہ ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی اکٹھی ملاقات بھی کروا دی جائے، لیکن اس بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ پومپیو نے ٹرکی کے رول کو کافی کرٹیسائز کیا ہے کہ وہاں پہ اس کا جو رول تھا وہ نیگیٹو تھا، اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ایک ایشو کی بات ہے، اور ایک عجیب سا طرفہ تماشا دیکھیے کہ آذربائیجان کو سپورٹ کرنے والے ممالک میں اسرائیل بھی شامل ہے، اور نگورنو کاراباخ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ نگورنو کاراباخ جو ہے یہ آذربائیجان کے ودن ایک ایسی چھوٹی سی اسٹیٹ انہوں نے کریٹ کی ہے جان بوجھ کے ان کو تنگ کرنے کے لیے،
تاکہ ان کو مسئلہ ہوتا رہے اور وہ لڑائیاں کرتے رہیں اور لوگ مرتے رہیں. تو یہ نگورنو کاراباخ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ جی آپ ہماری جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ ان کے بقول آذربائیجان ان کی کر رہا ہے. اور آذربائیجان جو ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ نہیں، ہمارے علاقے ہیں، ہمیں وہ آزاد کروانے کا حق ہے اور UN ریزولوشن اس میں موجود ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہم سے جو کوئی خریدے گا اسلحہ ہم اس کو بیچیں گے، اور یہی دنیا کا اصول ہے، اور یہ ان کا بھی اصول ہے. ان کے نزدیک تو اخلاقیات صرف پیسے کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی خطرناک ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نگورنو کاراباخ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے. آخر میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ امریکہ ہے. اور دیکھیں کہ میں آپ کو جو بتاؤں گا ابھی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے امریکہ نے اس دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. ہوا یوں ہے کہ پینٹاگون نے ایک پرپوزل دیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک نیوکلیر سسٹم، جو نیوکلیر میسائل سسٹم ہے، اس کو انسٹال کرنے کی بات کی ہے، جو کہ کاسٹ اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں $96 بلین، 96 آلموسٹ 96 ٹو بی ایگزیکٹ 95.8 بلین، بی فار بوائے، بلین ڈالرز اس کی پرائس ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک نیا فلیٹ آف لینڈ بیسڈ نیوکلیر میسائلز جو ہیں وہ ہم نے بنانے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کو ضرورت ہے، آلریڈی موجود ہیں. آپ کو پتا ہے جو منٹ مین 3 جو نام سے ان کا ایک آرسنل ہے پورا نیوکلیر میسائلز کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے جناب. اب دیکھیں، ایک آلریڈی اتنا بھیانک قسم کا ان کا میزائل سسٹم جو پہلے سے 50 سال سے موجود ہے، وہ کہتے ہیں اب ہم اس کو چینج کرنا ہے. پیسہ کھاتے ہیں نا. اب اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ $96 بلین کا انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں کریں گے. اور یہ 4 سال پہلے جو تھا یہ $86 بلین تھا، صرف 4 سال میں اس کو $10 بلین اور بڑھا دیا. اب یہ جو انٹر کانٹیننٹل میسائلز ہیں، ICBMs جن کو کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی نیئر ٹوٹل ریپلیسمنٹ کریں گے. تقریباً سارے کا سارا جو امریکن نیوکلیر فورس ہے اس کو ریپلیس کر دیں گے آئندہ چند دہائیوں کے اندر. اور میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ 1.2 کھرب ڈالرز، جسٹ امیجن کہ پورے کا پورا نیوکلیر فورس چینج کرنے جا رہے ہیں، بدلنے جا رہے ہیں، ریپلیس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر $1.25 کھرب کے چونچلے جو ہیں ان کے آپ اندازہ لگائیں. اب یہی اگر $1.25 یہ امریکہ کے لوگوں کے اوپر خرچ کریں، افریقہ کے جو بھوک سے مرتے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کریں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا فرق پڑ سکتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں جو فارمر ان کے ڈیفنس وزیر خارجہ وزیر دفاع تھے، ولیم جے پیری، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ ان ICBMs کے علاوہ بھی اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. لیکن پینٹاگون کہتا ہے جی کہ نہیں، ہمیں تو دشمن کو ڈٹر کرنے کے لیے یہ والا سسٹم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس کی بہت اشد ضرورت پڑے گی، کیونکہ چائنا جو ہے وہ چائنا کو اب آج کل ایک بوگی بنایا ہوا ہے، اور اس کو ایک تھریٹ بنا کے پوری کی پوری جو پوری مشینری ہے ان کی، جو ان کا ویپنز کا ایک کمپلیکس ہے، وہ سارے کا سارا امریکی ڈالرز جو ہیں اور امریکی لوگوں کا جو حق ہے اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس میں نے پہلے کہا کہ $1.25 کھرب جو ہیں یہ 400 کے قریب جو منٹ مین میزائلز ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے، اور پھر ان کو پوری کی پوری جو نیوکلیر فورس ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے سارے خرچ کر دیں گے. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ 400 جو میں نے بتایا کہ منٹ مین میزائل جو ہیں یہ امریکہ کے اندر مختلف ریاستوں میں، جن میں مونٹانا ہے، نارتھ ڈکوٹا ہے، کولوراڈو ہے، وائیومنگ ہے، نیبراسکا ہے، ان تمام کی تمام ریاستوں میں یہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو سٹارٹ ٹریٹی جو ہے وہ اس کے ذریعے ان کے نمبرز جو ہیں وہ گورن کیے جاتے ہیں. اور رشیا کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ کنڈیشنز بتائی ہیں کہ ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو کہ رشیا ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ پوری دنیا کو اس وقت انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے بالکل ایک ایسے خطرے کی لائن کے اوپر رکھنا ہے جہاں پہ کسی وقت چھوٹا سا بھی ایک غلطی اگر ہو جائے تو سارے کی ساری تباہی ہو جائے. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ ڈیولپمنٹس میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور پلیز جو آپ بھی، مجھے اکثر بھول جاتا ہے کہ آپ ضرور لائک کیا کریں ویڈیوز کو، سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.